अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र सर, आप कैसे हैं? हम्म, सर थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। लास्ट सेशन में भी एक क्वेश्चन पूछा था मैंने। जो हम डिसीजन लेते हैं, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे ले रहे होते हैं और हम्म, डिसीजन होता है फ्यूचर के लिए। और आपने लास्ट सेशन में कहा था कि फ्यूचर जो है वो अनसर्टन है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो सर क्वेश्चन ये है कि फिर जो हम डिसीजन हमने लेना है वो हम कैसे लेंगे अगर फ्यूचर अनसर्टन है, हमें कुछ पता नहीं है और हम सिर्फ राइट और रॉन्ग की बेस पे अभी जो वो भी जो प्रेजेंट में हमें लगता है कि ये राइट और रॉन्ग है, उसकी बेस पे हम डिसीजन लेते हैं। लेकिन हम कैसे कुछ चीज को एक खास हद तक सर्टेन कर सकते हैं फ्यूचर में? आई एम नॉट श्योर कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन एक एक सिनेरियो है जिसमें मुझे एक फैसला करना है और वो फैसला फ्यूचर के लिए जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, और जो वो मैंने फैसला करना है वो मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे करना है कि तो वो कैसे हम रिलेट कर पाएंगे अपने पास्ट एक्सपीरियंस को फ्यूचर के साथ? इस तरह जी असल में टाइम बाइंडिंग है हम। ये जो है ना, ये जो मैंने आपके साथ मॉडल शेयर किया है, इसको असल में टाइम बाइंडिंग मॉडल कहते हैं। टाइम बाइंडिंग मॉडल का मतलब है कि हम आज जो कुछ हैं वो अपने मर्जी की वजह से हैं और अपने एस्पायर की तरफ कर रहे हैं। यानी ख्याल कर है हमारा कि हम उस पर बढ़ रहे हैं, लेकिन फ्यूचर की अनसर्टेनिटी जो है, इसको अगर आप मान लें, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल वही करेंगे फैसला जिस तरह से आप अभी तक करते आ रहे हैं। सिर्फ ये कि इसके लिए तैयार हो जाए। मैं जब कॉन्शियस हूँ, सेल्फ कॉन्शियस होने का और कॉन्शियस मेरे अंदर मौजूद है, तो मेरे लिए जो चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी मेरे मॉडल में, दिस इज इंपॉर्टेंट, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे मॉडल में जो चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी वो ये है कि आप अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस को और कॉन्शियस को जिंदा रखें आज के लिए। डू व्हाट इज राइट। ठीक है जी। डू व्हाट इज राइट का मतलब ये नहीं है कि डू व्हाट इज गुड फॉर योर फ्यूचर, डू व्हाट इज राइट नाउ। आज के लिए ठीक करें, इसलिए उनके फ्यूचर अनसर्टेन है, उसके लिए प्लान करें, बहुत अच्छी तरह से प्लान करें। लेकिन उसके बारे में ये याद रखें कि वो अनसर्टेन रहना है आज। a few days back I was talking to my son and he said that this is what some of my colleagues are saying। मेरे कुछ स्टूडेंट्स, कुछ क्लास फेलोज ये कह रहे हैं कि हमें इस तरफ बढ़ना चाहिए, इसका बहुत पोटेंशियल है। तो है, हो सकता है हो, ये बात ठीक है, और ये हो सकता है कि जब बाय द टाइम वो काम कर लें उस वक्त भी हो। लेकिन क्या पोटेंशियल हैं जो कि दुनिया में इस वक्त हैं और जो एक साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगे, या उसमें उसमें इतना कुछ चेंज आ जाएगा कि वो जो आपने 2 साल की डिग्री करनी है उसको करते करते तक चेंज आ सका। वी डोंट नो अबाउट इट, बट वी स्टिल डू, वी स्टिल बिहेव, वी स्टिल एक्ट अपॉन व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। और इसके साथ ही जो ये जो आपने अभी बात की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम एक अनसर्टेन फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके लिए तैयार रहें। ये फ्यूचर अनसर्टेन है, फैसले वैसे ही करेंगे जिस तरह से हम कर रहे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। अलबत्ता जब आपको ये मालूम हो गया कि फ्यूचर अनसर्टेन है, तो फिर फैसले वैसे करेंगे जो आपको ठीक लगती है बात। डोंट डू व्हाट यू थिंक इज profitable, because profits and losses are all uncertain. What is certain is you have this moment to behave, to act rightly। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। फैसला करते वक्त अपने प्रिंसिपल्स को सामने रखें, अपने खुदा की हिदायत को सामने रखें, उसके आगे जवाबदेही को सामने रखें, उसके मुताबिक बिहेव करें। जो कुछ भी आना है आइंदा, उसके अंदर भी ये माजी बनना है जो इस वक्त मैं कर रहा हूँ। वो क्या एक्सपीरियंस दे रहा है, मैं क्या एक्सपीरियंसेस गेन कर रहा हूँ। बट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपके सवाल का बिल्कुल आखिरी जवाब है वो ये कि फैसला उसी तरह करना है जिस तरह से आप कर रहे हैं, सिर्फ उस एटीट्यूड को चेंज करना है। यानी आज हो सकता है कि अगर आपको ये मालूम नहीं था, मालूम तो सभी को था कि फ्यूचर तो अनसर्टेन है, लेकिन अगर मुझ से ये याद नहीं रहा तो आइंदा ये याद रख के करें। फैसले करने के क्राइटेरिया में कोई चेंज नहीं आएगी, सिवाय इसकी जो मैंने आपको जिक्र किया
کہ بجائے اس کی کہ اس کو اگنور کریں. بیکاز سم ٹائم وی واٹ وی اگنور, یہ بات ذہن میں رکھیے گا, وین وی اگنور ایکٹنگ آن آور پرنسپل, تو ہم اصل میں کوئی فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور فائدہ سے ریلیٹ کا مسئلہ جو ہے وہ اصل میں فیوچر سے ریلیٹڈ ہے. یو آر آلویز لوکنگ ایٹ سم بینیفٹ دیٹ مائٹ اکرو because of your decision. So what you can do is take your decision on the principle that you hold to be right. ٹھیک ہے جی, آنے دیں فیوچر کو اور دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. تھینک یو سر, ویری طریقہ وہی ویل رہے گا ایکسپلین. جو آپ کا اس وقت ہے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم سر. جی اچھا سر, اس میں یہ جو ایک تو پچھلے ہی سوال میں تھوڑی سی بات آ گئی کہ جو فیصلہ وہ کریں جو رائٹ ہے, تو رائٹ میں بھی تو پھر ایبسٹریکشن ہی انوالو ہوگی جو کہ اس نے اپنے ایکسپیرینس سے لے لی ہے, اور رائٹ بھی پھر سب کا الگ الگ ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رائٹ کا کوئی ایک اسٹینڈرڈ ہے فار این انڈیویژل؟ نہیں, الگ الگ ہوگا. مثال کے طور پر میں اگر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے پرنسپل پہ کھڑے ہونا چاہیے, تو پرنسپل کی لیٹ سے, اور میرے اور آپ کا پرنسپل کامن ہے, لیٹ سے وی وڈ لائک ٹو ڈو واٹ از رائٹ اینڈ وی وڈ لائک ٹو ان اے پرٹیکولر انوائرمنٹ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سچائی پہ کھڑے رہنا چاہیے. تو سچائی کی پرنسپل کو جب آپ اپلائی کریں گے تو اٹ از کوائٹ پاسبل کہ آپ یہ کہیں کہ میرے خیال میں سچائی یہ ہے. وہ ایبسٹریکشن ہے جو آپ نے ماحول سے سمجھی ہے, سچائی کیا ہے. ٹھیک ہے جی, بٹ پرنسپل تو ایک ہی رہے گا. اب ہم اس پرنسپل کو سامنے رکھ کر گفتگو یہ کر سکتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے سمجھا ہے وہ پرسپیکٹو لمیٹڈ ہے, میری سچائی کو بھی سن لیں. آپ نے سن لیا اور پھر ریجیکٹ کر دیا, دیٹ از پرفیکٹلی آل رائٹ, لیکن اس کو ریجیکٹ کیے اس بیسس پہ نہیں کہ اس میں آپ کا فائدہ ہے یا نقصان ہے, بلکہ اس بیسس پہ کہ سچائی جو ہے وہ سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے. اس بیسس پہ کریں گے نا. پھر کرائٹیرین ڈٹرمن کیا ہے یہ, اس کے نتیجے میں لازماً فیصلے سب کے ایک نہیں ہوں گے. یعنی یہاں پر اس وقت پاکستان میں جو سچویشن چل رہی ہے, پولیٹیکل سچویشن چل رہی ہے, اس میں بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے سنسیئرلی یہ سمجھتے ہوں کہ زیادتی ہو رہی ہے, اور بہت سارے لوگ سنسیئرلی یہ سمجھتے ہوں کہ انصاف ہو رہا ہے. مطلب دونوں جو ہیں وہ اپنے اپنے عمل کا جواب دیں. میں اس چیز کو اگر میری اس معاملے میں بہت زیادہ رائے نہیں ہے, آئی ایم ناٹ اے ویری پولیٹیکلی کائنڈ پرسن, آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے جی, میں لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں ان کی کیا رائے ہے, اپنے دوستوں سے انفارمیشن کی حد تک کہ بھائی وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں سچویشن کو. آئی لائک ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں. بٹ دی تھنگ از, لیٹس سے کہ مجھے کسی نے ایک چیز بتائی ہے, مجھے اچھی نہیں لگ رہی, میرے ہیلڈ آن ٹو بلیو کے خلاف ہے, میں جن چیزوں کو آج تک مانتا رہا ہوں اس کے خلاف ہے. کھلے ذہن سے سننے کو تیار ہوں. ہو سکتا ہے آپ کو اختلاف ہو اس بات پہ کہ جس رائے تک میں پہنچوں, لیکن میرا کرائٹیرین غلط نہیں ہے. کرائٹیرین ایک ہی ہے ہمارا, اس جگہ پر کھڑے رہنا ہے. یعنی آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لک ایٹ مائی ایڈوانٹیج, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لک ایٹ واٹ ول بینیفٹ می اور واٹ از گوئنگ ٹو پروو می رائٹ. میں تو اسی جگہ پر کھڑا ہوں, اس کرائٹیرین پر کھڑا ہوں کہ میں یہ دیکھوں کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز غلط ہے. ٹھیک ہے. اور اسی possible ہے کہ اگر اس کے باوجود بھی ڈفرینس آ جائے. تو اگر آپ یہ فیل کریں کہ کرائٹیرین سیم ہونے کے بعد دو لوگوں کا, جن لوگوں کو آپ سننا پسند کر رہے ہیں یا جو ان کا سمجھنا چاہ رہے ہیں, اگر وہاں پوائنٹ آف ویو آپ کو ڈفرینٹ لگا ہے, تو ول یو کنٹریبیوٹ سم تھنگ ان دیئر انڈرسٹینڈنگ, یا پھر آپ خاموش رہیں گے یا رہنا چاہیے, یا آن واٹ بیسس وی ول ڈیسائڈ دیٹ؟ دیکھیے, میں ایک چیز تھی کہ وہ میرے لیے کتنی امپورٹنٹ چیز ہے اور دوسرے کتنے سننے کو آمادہ ہے, یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر میں فیصلہ کروں گا. یعنی میرے لیے وہ جو میرے بھائی بہن بھائی جو ہے کہ کسی چیز میں ڈفرینس رکھتے ہیں اور ڈیسنٹلی ڈفرینس اپنا اظہار بھی کر رہے ہیں, ایکسپریس بھی کر رہے ہیں, تو وائی وڈ آئی میک اے فس اباؤٹ ایوری تھنگ ان لائف جس کے بارے میں وہ ڈفرینسز رکھتے ہیں. مجھے اس میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں کہ سب لوگ ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر ایک رائے بناؤ. میری بالکل. دلچسپی اس سے ہے کہ ہم اگر ڈفرینسز رکھتے بھی ہیں تو اس کو ڈیسنٹلی بیان کریں اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں. ہمارے یہاں پرابلم کیا ہوتی ہے, جدھر ڈفرینس پیدا ہو جاتا ہے ادھر میں نے اکثر اوقات یہ دیکھا ہے کہ بات کرنے والا کوئی اور بات کر رہا ہے اور جواب دینے والا کچھ اور جواب دیے جا رہے ہیں, اور اس میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہو رہی دونوں کو, اور وہ جھگڑا چلتا چلا جا رہا ہے, اور یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ بات ہم ایک ہی کر رہے ہیں. یعنی بات کو ڈٹرمن کریں کہ یہ ہے سوال, ٹھیک ہے نا جی, اس سوال کو ہم نے جواب دینا ہے, اس کو جواب دے دیں. اس کے باوجود بھی ایک آدمی کو سمجھ نہیں آتی, کوئی بات نہیں, نو پرابلم, ٹھیک ہے. اس کو بھی سمجھ لیں. یعنی I would really love to understand. آج ہی میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی,
کہ ہم گفتگو کا انبار لگا دیتے ہیں لیکن اصل ایشوز کو کبھی بھی ٹیکل نہیں کر رہے ہوتے، اگنور کر دیتے ہیں یا ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. ہم اپنی گفتگو میں جذباتی اتنے ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو رائٹ پروو کرنا جو ہے یہی اصل مسئلہ بن جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے سر. اچھا سر، اب میرا اصل کوشچن کیونکہ ان دونوں سے مجھے وہ ہیلپ تو مل گئی ہے، لیکن اصل سوال اب تھوڑا سا اور جواب کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں گھر کے ماحول کے اندر، بچے، اسپاؤس، گھر کے باقی لوگ، اتنا زیادہ ان کے انٹریکشن ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر اب یہ جو ماڈل آپ نے پڑھایا ہے آج، اور جس کو ہم پچھلے 4 لیکچرز میں سے پڑھ رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ گفتگو کو بڑا ٹھہراؤ سے کر لینا چاہیے. ایک ایک لائن پہ مجھے تو لگتا ہے بہت زیادہ بات کی کو ٹھہراؤ پیدا کر کے سننے اور سمجھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو اتنا تو ٹائم نہ کوئی دینے کو تیار ہے، اور شاید ہم بھی پتہ نہیں دیتے ہیں یا نہیں دیتے. تو پھر یہ اور اس سے اس سارے کو اگر پڑھ لیں تو تھوڑی سی زندگی میں مشکل پیدا ہو جائے گی. تو کیسے کنورسیشنز کو اسموتھ رکھا جائے؟ جو چاہتی ہے آپ کے دوسروں کے اندر ویلیوز پیدا ہو جائیں تو سب سے پہلے اپنے اندر کر لیں اور ون سائیڈڈ کر لیں اور اس کے لیے تیار ہو جائیں. یعنی آپ نے اگر کوئی چیز ٹھیک سمجھی ہے تو اس سے لازماً یہ پیدا نہیں ہوا مسئلہ کہ دوسرے نے بھی ٹھیک سمجھی ہے اور اس کو پریکٹیکیبل سمجھتا ہے. مجھے بہت سارے دوست ایسی بات کرتے ہیں کہ تم بڑے آئیڈیلسٹک ہو جاتے ہو، کبھی کبھی ہو جاتے ہو. ٹھیک. مطلب ایک موقع ہے بات کرنے کا، اگر موقع بن گیا تو لازماً بات کی جائے. نہیں، کئی دفعہ آئی جسٹ لیٹ گو. اگر ایک محسوس یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر ایک دوسرا آدمی اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر رہا ہے اور میرے سے پہلے سے کر رہا ہے، اور اگر کوئی میرے سے نہیں پوچھ رہا تو میں نہیں بیان کروں گا. اٹ ڈزنٹ میٹر، رائٹ. کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی آئی ہیو ٹو اسٹارٹ فالوئنگ دا پرنسپل دیٹ آئی پریچ. اس میں بھی غلطی کرتا ہوں میں اور بار بار کرتا ہوں. یعنی اس میں مجھے I don't have any hang ups in accepting it. The problem is that انسان ہوں اور اپنے آپ کو کبھی بھی پرفیکٹ لیول پہ پریزنٹ نہیں کرنے کی کوشش کی کہ میں تو کبھی نہیں کرتا اور میں نے یہ سب کچھ سیکھ لیا. I think I make my mistakes every day, my share of mistakes, and but I still have my ideals. I would like to follow the principle. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اگر یہ بات ٹھیک ہے، اگر یہ ماڈل ٹھیک ہے تو پھر اس کو ہمیں بہت زیادہ تحمل سے بات کرنی چاہیے، سننی چاہیے. نہیں سنتے لوگ، نہیں میں سننا شروع کر دیتا ہوں. نہیں ملے گا ملے. یعنی مجھے کوئی ٹھیک. جنگ تو نہیں جیتنی، کوئی بیٹل نہیں جیتنی، کوئی کمپٹیشن نہیں جیتنا. مجھے زندگی میں اگر کبھی بھی موقع نہیں ملے گا، لیٹس سے 80% آف دا ٹائم نہیں ملے گا تو نہ ملے. جب ملے گا اچھی طرح سے بات کر لیں. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ سر. سر بہت مزے کا ٹاپک ہے. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. جی شعیب صاحب، آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے پلیز. شعیب صاحب. جی السلام علیکم. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی جی آ رہی. اچھا، میرا سوال دراصل یہ ہے کہ سچویشن بیسڈ، کہ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ، اینڈ جب آپ اس سچویشن میں جاتے ہیں تو آپ کو اس ٹائم پتا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس ٹائم کنٹرول کرنا اپنے آپ کو وہ ایک کافی چیلنجنگ ہوتا ہے، اور آپ ود دا فلو چلے جاتے ہو جو آپ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ کیا نارملی Would you give me? Are you talking about group pressures or something like that? آؤٹ آف پیئر پریشر، لائک فار ایگزامپل کچھ اگر اس ایک طرح کوئی کی چیز بات. کو ہاں جی، اگر لیٹس سپوز اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات میں نے لیٹس سپوز میں کہتا ہوں کہ میں نے غیبت نہیں کرنی، لیٹس سپوز فار انسٹنس، تو میں جاتا ہوں وہاں پہ، مجھے پتا ہے مجھے نہیں کرنی، لیکن وہ اس ٹائم کا ایک انوائرمنٹ ایسا بن جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو روک نہیں سکتا. رائٹ رائٹ. دیکھیے اس میں میرا خیال ہے کہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ وی ول بی ڈسکسنگ اٹ انشاءاللہ سون. دس از دا ماڈل آف ٹیکنگ چارج آف مائی لائف. انشاءاللہ یہ بہت جلدی آئے گا، لیکن پہلے ہم اس کو ہنڈرنسز کو ڈسکس کریں. میں اس میں آپ کو بڑا بریفلی کوشش کرتا ہوں. اس وقت ہم ذرا تھوڑا تفصیل سے کر لیں گے. آپ جس سچویشن میں جس سچویشن، اور یہ تو آپ نے ایک ایگزامپل دیا نا، بہت ساری دوسری سچویشن بھی ہو سکتی ہیں. جی جی آپ ایک کام کیجئے اور اس کو میرے ساتھ آپ نے I would request you, I mean, you don't have to, but I would request you to share with me your experience. یہ جو میں آپ کے ساتھ آپ کو ایک چھوٹی سی مشورہ دینے لگا ہوں، ٹھیک ہے جی. آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اور پھر دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس سچویشن کو
اپنے ذہن میں بالکل کلیئرلی ڈیٹیل سے امیجن کرنا ہے. ظاہر ہے وہ ڈیٹیل بھی ایبسٹریکشن ہوگی لیکن اپنی ڈیٹیل سے امیجن کرنا ہے. تھنک اباؤٹ دیٹ سچویشن جس میں کہ آپ اکثر اوقات وہ کر بیٹھتے ہیں کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیٹ کین بی اینی تھنگ. دیٹ کین بی یور واٹ دی ایگزامپل دیٹ یو گیو. فار انسٹنس یہ بات کہ لوگ غیبت کر رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ نہیں کریں. تو سب سے پہلے تو ایک اسٹریٹجی سوچیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, کیا کہہ سکتا ہوں جس میں کہ میں اگر کہوں گا تو اس کا امکان ہے کہ لوگ شاید کچھ لوگ مذاق اڑا دیں گے, کچھ سن لیں گے, کچھ نان کمیٹل سے ہوں گے, یہ سب کچھ ہوگا. اس پوری سچویشن کو تھوڑی دیر کے لیے, اینڈ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک مور دین 5 10 15 سیکنڈ, آپ نے اس سچویشن کو امیجن کرنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ میں اس سچویشن میں ہوں اور وہ کر رہا ہوں جو آپ آئیڈیلی سمجھتے ہیں کہ کرنا ہے. جی پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. میں نے کوئی کامنٹ کرنا ہے پازیٹیولی تو میں لوگوں کو سمجھاؤں کس طرح موقع ڈھونڈوں. اگر میں نے چپ رہنا ہے تو میں چپ رہوں, اور ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے ایکسکیوز کر کے اس ڈسکشن کو چھوڑ دیں. یہ تینوں ہی صورتیں ہیں, آپ یہ تینوں امیجن کریں. پھر میں آپ کو کچھ سٹیجز بتاتا ہوں جو ہوں گی. نمبر 1 سٹیج یہ ہوگی کہ اب جب بھی یہ سچویشن پیدا ہوگی تو آپ زیادہ کانشیس ہوں گے. ٹھیک ہے جی جی. اچھا, پھر بھی غلطی ہو جائے گی. آپ نے یہ جو مووی ہے نا جو اپنے اندر کریٹ کی ہے, یہ 5 سے 10 سیکنڈ میں پوری مووی چل جائے گی. ٹھیک ہے جی. اس مووی کو پھر سے چلانا ہے, چلاتے رہنا ہے. یہاں تک کہ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو دماغ کی, اس کو تھوڑا سا بریفلی سمجھ لیں. ہمارے دماغ کی جو ایک تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ وہ ریئل لائف ایکسپیرینسز کو اور امیجنڈ ایکسپیرینسز میں کوئی فرق نہیں کرتا. ہماری ہیبٹس بیسیکلی ریپیٹیشن سے بنتی ہیں. آپ اگر اس سچویشن کو, اس سین کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں میں بار بار, تو اس کے نتیجے میں دماغ کے اندر اس کا ایک پورا انگریومنٹ ہونی شروع ہو جائے گی کہ یہ آپ نے یہ کرنا ہے, دس از یور ہیبٹ. ٹھیک ہے جی. ناؤ نیورو پلاسٹیسٹی آپ کہہ رہے right. So what you're going to do is use this information, ہیں جی اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں, بار بار ریپیٹ کریں, اور یہ دیکھیں کہ جب نیکسٹ ٹائم یو فیس دس سچویشن تو اس وقت آپ کا رسپانس کیا ہوتا ہے. انیشلی رسپانس یہ ہوگا کہ آپ روکنا چاہیں گے, شاید یہ ہوگا, یہ لازم نہیں ہے کہ ہو, آپ روکنا چاہیں گے, کانشیس ہو جائیں گے, نہیں روکے گا, پھر بھی کر بیٹھیں گے, اور پھر آہستہ آہستہ اس میں زیادہ اسٹرینگتھ پیدا ہونی شروع ہو جائے گی, اینڈ یو ول اسٹاپ ڈوئنگ اٹ unless you become unconscious sometimes. تو ایسا بھی ہو جاتا ہے, جی کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک ایسا نیا سین کریٹ ہو گیا کہ جس میں کہ آپ کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ بات بھی ہو جائے گی, اور اس میں ہو جاتی ہے. اس لیے کہ آپ کو وہ ہیبٹ ایک خاص سینیریو کی ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے. تو اس کو نارملی ٹرائی ہم کر لوگ کے دیکھیے گا. جی نارملی ہم لوگ اپنی لائف سے انکانشیسلی ہی گزار رہے ہوتے ہیں نا. آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں, آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, جو چیزیں جو ہے وہ سب کانشیس سے انکانشیس میں چلی جاتی ہیں اور آپ وہ خود بخود کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کی سچویشن ہوتی ہے جب نارملی اگر آپ کو کوئی بندہ کہے کہ ایک اندر سے انانیت جاگ آتی ہے, آپ کو کوئی کوشچن کرے یا کچھ کرے تو ایک دم بالکل اس ٹائم بندے کا مائنڈ بالکل شٹ اپ ہو جاتا ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا کرنا ہے, اور اس کو صحیح چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اور پھر آپ یعنی اس کو آپ کو ٹائم لگتا ہے, ونس یو گیٹ 3-4 hours settle down, and پھر وہ آپ کو احساس ہوتا ہے نہیں یہ غلط تھا. بالکل جی. یہ دیکھیے یہ جو سارا ماڈل ہے اس کے اندر, اسی لیے میں نے اس میں یہ چیز اس اوریجنل ماڈل میں نہیں ہے جو سیمول بوائے نے ماڈل دیا ہے, اس میں اوریجنلی یہ نہیں ہے. میں نے اس میں یہ 2 چیزیں ایڈ کی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ صرف یہ 4 چیزیں نہیں ہیں, الیکٹرو کیمیکل, سیلف موونگ اور فیلنگز اور تھنکنگ نہیں ہے, بلکہ ایک اور لیئر ہے ہمارے اندر, سیلف کانشیسنیس کی اور کانشنس کی. ان 2 چیزوں کو اجاگر کرنا ہے, ان 2 چیزوں کو اسٹرینگتھن کرنا ہے. امیجنیشن کین ہیلپ اسٹرینگتھننگ بوتھ دیز تھنگس. ہمیں کانشیس کر دے گی کہ جب یہ سچویشن ہو تو میں نے کانشیس ہو جانا ہے. یعنی مجھے یہ یاد ہے میں نے پہلی دفعہ یہ ایکسرسائز جو کی تھی وہ اپنی روڈ ریج کو کنٹرول کرنے کے لیے کی تھی. آئی وڈ گیٹ فرسٹریٹڈ, ریئلی فرسٹریٹڈ آن دا روڈ, اور میں یہ امیجنیشن سے میں نے سے نکلنے کی جب کوشش کی تو مجھے یہ بڑی اچھی طرح یاد ہے. ایسا ٹائم تھا شروع میں کہ میں چابی لگاتا تھا جب گاڑی میں یا گاڑی کھولتا تھا تو اسی وقت یہ یاد آنا شروع ہوتا تھا کہ تم نے یہ نہیں کرنا, وہ پھر بھی زیادہ تھا. آپ ایک دو دوبارہ ایکسرسائز بتائیں گے مجھے, ریپیٹ کریں گے ایکسرسائز کیا کرنا کیا ہے؟
یعنی آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے ذہن میں سب سے پہلے تو ایک آئیڈیا بنائیں کہ جب یہ سچویشن ہو تو واٹ کین یو ڈو. یہ ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. مثلا آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں, بڑے اس طرح کی بات کر رہے ہیں, تو آپ یہ کر سکتے ہیں. شاید ادھر بات کرنی مناسب نہیں ہوتی, ہم روکنا مناسب نہیں ہوتا, لوگ اس کو مائنڈ کر سکتے ہیں. تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ میں کسی اور چیز میں انوالو ہو جاؤں, میں کہیں اٹھ جاؤں, چلا جاؤں باہر نکل کے, کوئی واٹ ایور یو, دو لوگوں کے ساتھ مل کے something to talk about سچویشن اوائڈ separately. کریں, ایک ہاں کچھ بھی کوئی چیز اوائڈ کرنے کی آپ انوائرمنٹ چینج کرنی بیسیکلی. رائٹ, مطلب اس کو اوائڈ کر لیا جائے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں جو خطرہ ہے سب سے بڑا وہ یہ کہ اگر لوگ جو ہیں وہ نان سیریس گفتگو کر رہے ہیں تو اس پر اس کا بڑا امکان ہے کہ اس کا میرے اوپر کوئی نہ کوئی اثر ہو ہی جائے گا. تو لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ, لیٹس ناٹ ٹیک دیز تھنگ ویری سیریسلی. اگر ریڈیکیول کر رہے ہیں کسی کو, کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو اس کو اوائڈ کر لیا جائے, اور یا ویسے ذہناً ادھر سے ایبسنٹ ہو جایا جائے. اگر آپ یہ کر سکتے ہیں, اس کے لیے بھی پریکٹس چاہیے. ذہناً ایبسنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یو آر سٹنگ ان انوائرمنٹ بٹ یو آر ناٹ ایکچولی لسننگ ٹو پیپل وین دے آر ناٹ ٹاکنگ ٹو اکارڈنگ ٹو یور ویلیوز. تو بٹ دیٹ از لٹل ڈیفیکلٹ. ٹھیک ہے جی. نمبر 2 واٹ یو کین ڈو از, سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ جو آپ نے یہ امیجن کر لیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں, تو اب اس کو امیجنیشن میں لے کر آئیں. پورے سین کو آپ نے ڈیٹیل سے, جتنا ڈیٹیل سے آپ امیجن کر سکتے ہیں کریں, اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ آپ جو آئیڈیلی کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اس کو اپنے ذہن میں بار بار چلائیں. ٹھیک ہے جی, کہ جو جب میں ایسی سچویشن میں ہوں تو جو میں نے پلان کیا ہے کہ میں آئیڈیلی یہ رسپونڈ کروں گا, اب میں وہ واقعی کر رہا ہوں. جب آپ یہ کرتے جائیں گے تو اٹ ول بیکم ایز اف یو آر ایکچولی ڈوئنگ اٹ فار یور برین. اور اس کے نتیجے میں امید یہ ہے کہ یو ول بیکم مچ مور کانشیس آف دی انوائرمنٹ کے ذریعے ہو رہا ہے. اور اگر آپ کو پھر بھی مشکل ہو تو پھر جو ہم نے پیچھے کیا تھا نا جی, کنٹرولر سیلف کے حوالے سے جو ایکسرسائز میں, ان کو جی ضرور دیکھیے گا, چلو ان کو ضرور دیکھیے گا. وہ ایکسرسائز ہیں جدھر میں کانشیس ہو گیا ہوں جی لیکن میں کانشیس ہونے کے باوجود بھی کر نہیں پا رہا ہوں. اس میں سے ایک ایکسرسائز ہے جو ہم کرتے ہیں امیونٹی ٹو چینج کے نام سے, ITC کے نام سے, کہ جس میں لوگ جو ہیں وہ اس پورے پروسیس سے گزرے کہ یہ کام ہے جو میں آئیڈیلی کرنا چاہتا ہوں, کر نہیں پاتا. تو دیٹ از اے سلائٹلی لینتھیئر تھنگ جس میں کہ آپ کے بلیفس زیر بحث آئیں گے, اور پھر ان کے اوپر غور کرنا زیر بحث آئے گا. بلیف سے میری مراد ریلیجس بلیف نہیں ہے, دے آر اباؤٹ بلیفس اباؤٹ دا ورلڈ, اباؤٹ یور سیلف اینڈ دا ورلڈ. جی جی, تھینک یو جزاک اللہ. جی جی متین صاحبہ آپ پوچھ لیجیے اپنا سوال. جی سوال نہیں, مجھے معافی مانگنی ہے آپ سب لوگوں سے. آئی ایم ایکچولی ٹریولنگ, تو میں نے آج بھی دیر سے جوائن کیا, اینڈ نیکسٹ ویک از دا سیم پوزیشن. آئی ایم کرنٹلی ان گرناڈا. That's all I wanted to say. So I listen as much as I can and catch up. Thank you. تھینک یو. جی حمزہ صاحب آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے پلیز. سر میرا کوشچن پچھلے کوشچن سے ریلیٹڈ ہے. صرف ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن چاہیے کہ جب آپ ڈیسیشن کر رہے ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ رانگ اور رائٹ, لیکن سر فیلنگس جو ہے وہ کتنا اثر انداز ہوتی ہے آپ کے ڈیسیشن پر, اور کتنا اثر انداز ہونا چاہیے؟ میں نے جب یہ کیا تھا نا جی, ایموشنل انٹیلیجنس کا ایک کورس کیا تھا, بائی 6 سیکنڈ, اچھا کورس تھا. اس میں اصل میں دیر آر 2 kinds of people, I mean there are many kinds of people. ابھی ہم نے یہی بات کی ہے کہ ہر آدمی یونیک ہوتا ہے, لیکن اس کو ایک پہلو سے انہوں نے 2 میں کیٹیگرائز کیا ہے. ایک کیٹیگری یہ ہے کہ جو اپنے ڈیسیجن میں زیادہ ریشنل ہوتے ہیں, اور دوسری کیٹیگری وہ ہے جو اپنے ڈیسیجن میں زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں they take decisions by the feel of it. It feels good. They're more impulsive, slightly more impulsive. بہت زیادہ کنسیڈر نہیں کرتے. آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے, دیٹس اے ویری گڈ کوشچن. آئیڈیلی اصل میں ایک اچھا مکس ہونا چاہیے. اف اٹ فیلز گڈ, تھنک اباؤٹ اٹ. یعنی یہ جو فیلنگ ہے اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں, اور یہ جو فیلنگ ہوتی ہے اس کی جو وجوہات ہوتی ہیں کہ اکثر اوقات ہم ان کو جانتے نہیں ہیں. اگر ایک چیز اچھی نہیں لگ رہی اور ہم یہ اگنور کر دیں کہ ٹھیک ہے نا, اچھی یہ دیکھیں کیوں اچھی لگ رہی, اس کو سمجھیں کہ کیوں نہیں اچھی لگ رہی, واٹ از اٹ دیٹ از اسٹاپنگ می.
آپ کو کئی دفعہ یہ پتا چلے گا کہ میرے کچھ بلیفs ہیں، میرے کچھ assumptions ہیں لوگوں کے بارے میں، اس کی وجہ سے نہیں اچھی لگ رہی، اس کے اوپر غور کریں گے کیا وہ assumptions ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے. لیکن جنرلی اسپیکنگ میں if you اگر مجھے اجازت دیں تو میں خود جو ہوں، کیونکہ آئی ایم مور ٹورڈ ریشنل سائڈ، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈیسیجن میکنگ ریشنل ہی ہونی چاہیے. یعنی اس کے اندر فیلنگ اگنور نہیں ہونی چاہیے، لیکن ڈیسیجن میکنگ پرائمرلی ریشنل ہونی چاہیے. بٹ دیٹ میکس اے پرسن ویری کنزرویٹو. یہ جو آپ کے رسک ٹیکرز ہوتے ہیں نا عام طور پہ، یہ اصل میں فیلنگ بیسڈ ڈیسیجن لیتے ہیں زیادہ تر. یعنی ان کو کوئی چیز فیل گڈ پہ جو فیصلے کرنے والے ہوتے ہیں. رسک ٹیکر کا مطلب یہ لازمن نہیں ہے کہ جو بہت زیادہ پروفٹس کماتے ہیں، بلکہ وہ بھی ہیں جو بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں. لیکن زندگی میں، دنیا میں جو ایکسٹراڈنری کام زیادہ تر انہیں نے کیا ہوا فیل گڈ والے ڈیسیجن لینے والے. بٹ اٹ ہیز اٹس اون کاسٹ. So I cannot say what is exactly the right thing to do, but I can tell you that there is a beautiful mix in the world. People take decisions. یہ جو مثال کے طور پر یہ جو کرائٹیرین ہے کہ ایک فیصلہ کرنے کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، یہ زیادہ ریشنل لوگ سوچتے ہیں، نہ کہ فیلنگ بیسڈ ڈیسیجن دینے والے. یہ بڑی انٹرسٹنگ اسٹڈی ہوگی، آپ اس کو اگر دیکھنا چاہیں تو 6 سیکنڈ کا یہ ماڈل ہے، بڑا اچھا انٹرسٹنگ ماڈل ہے کہ ہم وہ اس میں آپ کی سیلف اسیسمنٹ کے لیے وہ کروا بھی دیں گے. اور وہ یہاں پہ کبھی کبھی آتے ہیں ہمارے ساتھی نجم صاحب، وہ کر بھی دیتے ہیں، وہ کیونکہ اسیسر بھی ہیں. میں نے خود بھی اسیسمنٹ کیا ہوا، لیکن میں نے وہ ریویو نہیں کرایا، بس وہ سمجھنے کے لیے کیا تھا، اسی حد تک ہی رکھا. So this is a good question, a very interesting question, but ultimately the thing that you have to decide is آپ کو کیا ٹھیک لگتا ہے، آپ کو کتنا چیزوں میں فیلنگ کتنی امپورٹنٹ لگتی ہے اور کتنی اس کو امپورٹنس دینی ٹھیک لگتی ہے، اور کتنا ریشنل رہنا ٹھیک لگتا ہے. اٹ از اے ویری سبجیکٹو تھنگ. اس کے بارے میں کوئی یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ کیا بالکل 100% ٹھیک چیز کیا ہوگی. کلیئر سر. سر کیسے ہم وہ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں نجم صاحب کے ساتھ؟ میرا خیال ہے یہ آپ صوبیہ سے ریکویسٹ کر دیں، وہ انشاءاللہ وہ آپ کو صوبیہ معلومات لے دیں گی. نجم صاحب سے رابطے میں ہیں صوبیہ بھی، کومل بھی ہیں. کومل آپ رابطے میں ہیں نا نجم کے ساتھ؟ جی سر. جی جی انشاءاللہ وہ کر دیں. چلو بہت شکریہ سر، جزاک اللہ. جی فوزیہ صاحبہ آپ پلیز اپنا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، سر ایک تو چھوٹا سا ریمارک تھا یہ کہ یہ ایبسٹریکشن والی بات بالکل بجا ہے، اور یہ اس کو سمجھنے سے کہ ہر شخص یونیک ہے اور وہ ایک ڈفرینٹ طرح سے جو ہے نا وہ مختلف ریالٹیز کو مختلف میننگ دیتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو سر ساتھ یہ نا کہ ہمارے اندر یعنی یونیکنیس کے ساتھ ساتھ ایک ہیومن کائنڈ میں ایک جنرلائزیشن بھی ہے، یعنی کامنالٹی کا فیکٹر بھی کافی زیادہ ہے. یعنی کہ یونیکنیس کو ہائی لائٹ کرتے کرتے ہم اس ڈگر پہ نہیں نکل جائیں. یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ موسٹلی لائک اگر 50% ہو سکتا ہے کہ ہم کامن چیزیں ایبسٹریکٹ کریں اور 50% میں ہماری یونیکنیس قائم رہتی ہے. اور دوسرا سر میں سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ سر کہ اگر جیسے جو ہمارے ساتھ ہمارے قریبی لوگ ہیں، ان لاز ہیں یا اس طرح سے، تو سر ہم ان کی اس میں لرننگ میں کنٹریبیوٹ کرانے کے لیے ان کی ولنگنیس، ان کی جو ہے وہ طریقہ کار یا ان کی سپیڈ، اس سب چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہوگا نا. کیونکہ ایک بہت ٹائم لگا کے، جیسے اگر اپنی صرف بات کروں تو بہت عرصہ پہلے آپ کو ظاہر ایک نئے آپ سیٹ اپ میں آتے ہو تو آپ کو کچھ لوگوں کے خیالات سے اختلاف ہوتا ہے، اور آپ فیس ویلیو پہ تو کچھ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن آپ کو اندر ہی اندر ایک ریزنٹمنٹ کی فیلنگ ہوتی ہے. پھر سر ایک بڑے پروسیس کے بعد آپ ان کے ساتھ پیسفلی کو ایگزسٹ کرنا سیکھتے ہیں، یا کیونکہ وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی اپنے لرننگ پروسیس میں ہے، وہ بھی ایسے نہیں کہ ڈیف اینڈ ڈم بیٹھے ہوئے، وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں، اپنے پیس سے کر رہے ہیں. تو سر جب کو ایگزسٹ آپ کرنے کو سیکھ لیتے ہیں کسی حد تک، تو پھر یہ سر یہ جو کنٹریبیوٹ کرنے کی دوسروں کی لائف میں اگر چیز مجھے سمجھ آئی ہے، اس میں یہ ان کی ولنگنیس کو کتنا مد نظر رکھنا ہے اور ان کے پیس کو کتنا مد نظر رکھنا ہے، یا میں اپنا آئیڈیا چاہے ان سے 180 ڈگری پہ مختلف ہے
उसको लॉन्च करूं वहां पे ना करूं, उससे फिर एक थोड़ा सा मद्दोजहर आएगा उसका, ये सब चीजें इसके सर थोड़ा सा मुझे बैलेंस बताएं कि खलील जी, जो पहली बात आपने फरमाई है, जो आपने सवाल नहीं है, जो आपने बिल्कुल ठीक कमेंट किया, ये जो आपके सामने मॉडल रखा है, सिमेंटिक ट्रांजैक्टर मॉडल, ये खुद सारी की सारी वो चीजें जो कॉमन है, इनमें से कोई भी चीज यूनिक नहीं है, यानी हर आदमी के अंदर ये मौजूद है। ये देखिए, खुद आपने जो बात की है, असल में इनका बैलेंस यूनिक है, यानी ये सारे हर इंसान में ये चारों चीजें हैं, चारों चीजों के साथ सेल्फ कॉन्शियसनेस है, उनके साथ एक कॉन्शियंस है, वो एक एनवायरनमेंट में रहता है, तो उसका एक माजी है, एक मुस्तकबिल है, ये सारी चीजें कॉमन है। तो बड़ी अच्छी बात की आपने कि उन चीजों को भी हम रख सकते हैं, और ये क्योंकि कॉमन है इसीलिए हम समझ सकते हैं। अगर ये ना हो कॉमन, सिर्फ एक इंसान की एक इशू हो, तो फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि हम उस तक पहुंचे और उसको इस डेटा में ऐड करें। जो दूसरी बात है, मेरा ख्याल है लर्निंग, अगर आपका पेशन अगर लर्निंग है, तो असल में सारा का सारा टारगेट ही लर्नर की विलिंगनेस पे होना चाहिए, और लर्नर की क्या कहेंगे, उसकी रेडीनेस पे होना चाहिए, उसकी विलिंगनेस पे होना चाहिए। मैं तो इस चीज का बहुत ज्यादा कायल हूं कि हमारी पूरी की पूरी, चाहे वो पेरेंटिंग हो और चाहे वो स्कूलिंग हो, इसमें जो प्रॉब्लम पैदा हुई है वो ये है कि हम स्टूडेंट को नहीं देखते। हमारा सारी दिलचस्पी हमारी इससे होती है कि हमने जो सिखाना है वो सिखाएं, ठीक है जी, और इसके नतीजे में वो सारी की सारी एजुकेशन को हम इनफेक्टिव बनाते हैं। व्हाट वी नीड टू डू, अभी पिछले दिनों भी एक साहब से बात हो रही थी, वो अपने यंग बेटे के बारे में बात हो रही थी उनसे, तो मैंने उनसे यही कहा था कि हमारा टारगेट बेसिकली दो चीजें होनी चाहिए। एक ये कि जिन चीजों को हम ठीक समझते हैं उन पर खुद खड़े हों, नंबर एक। नंबर दो, हम लर्निंग को मॉडल करें। ये पेरेंट्स नहीं करते, ये टीचर्स भी नहीं करते। हम असल में नॉलेज को मॉडल करते हैं। हम कभी भी अपने बच्चों के साथ ये नहीं कहना पसंद करते कि नहीं इसका मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट, इसको मिलके इन्वेस्टिगेट करते हैं। बहुत सारी चीजें मुझे नहीं मालूम, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे नहीं मालूम होंगे। इन दो चीजों को आप साथ में रख लें। और फिर तीसरी चीज जो आपके लिए जरूरी है वो ये है कि आप बच्चों के लिए क्वेश्चंस पैदा करने का बायस बने, ना कि आंसर देने की सोर्स बने। अगर आपने ठीक क्वेश्चंस पैदा कर लिए हैं तो आप समझ लें कि यू हैव ओपन द डोर्स फॉर लर्निंग फॉर देम थ्रू आउट देयर लाइफ। ये है जो चीजें मेरे ख्याल में इंसान को एज ए टीचर, एज ए पेरेंट देनी चाहिए, अपने बच्चों के अंदर ये पैदा करनी चाहिए। इट इज नॉट द राइट आंसर, बिकॉज यू कैन नेवर गिव द आंसर्स टू द होल वर्ल्ड। ये नहीं कर सकते, उनके सारे सवालों के जवाब आपके पास एक तो है नहीं, मेरे पास भी नहीं है, और ना हम दे सकते हैं, ठीक है जी। और ना उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना कोई बहुत बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। उनको इंडिपेंडेंट खड़ा करना है, उनको इंक्विजिटिव बनाना है। अब अगर ये बातें ठीक है तो फिर आपकी बात से 100% फाक है। यानी लर्नर को, असल में टीचर को तो ये देखना ही ये है कि लर्निंग में दूसरा कितना विलिंग है और कितना रेडी है, और उसके सवालात क्या है, ठीक है ना? अगर ये मैंने इग्नोर कर दिया तो फिर खत्म हो गई बात। फिर तो मैं अपनी तकरीर, अपनी आवाज सुनने के लिए कर रहा हूँ, और कुछ ही नहीं है पीछे नजर। सही सही ठीक है सर। और सर अगर रेडीनेस अगर इतनी ज्यादा आपको महसूस ना हो तो फिर बात नहीं, दुआ करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला ये रेडीनेस पैदा करे, और दूसरा सवालात पैदा करेंगे। अगर उनका इंटरेस्ट है उन सवालात में तो रेडीनेस ही पैदा हो जाएगी। असल में रेडीनेस पैदा कैसे होती है? लर्निंग की रेडीनेस पैदा ही असल में सवालात से होती है। इफ आई हैव अ रियल प्रॉब्लम, इफ आई हैव अ प्रॉब्लम, ये जो आप सारी बात पूछ रही है ये क्यों है? क्योंकि आपके दिल में कुछ सवालात है ना, ये आप क्यों इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? यू हैव दीज क्वेश्चन इन माइंड, ये जो आपने सवाल किए हैं, ये आपने किए हैं, तो अब मुझे मौका मिल गया ये बातें करने का। इफ आई डोंट, इस पर मैं एक टॉपिक रख लूँ, यहाँ पे लोग जो है हो सकता है आधे से ज्यादा इंटरेस्टेड ही ना हो इसमें। मतलब मेरे टॉपिक आमतौर पर इसी तरह के होते हैं जिससे बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो बिग डील। यानी इससे क्या फर्क पड़ता है? जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर आपका ये सवाल है तो फिर आपके लिए वो जवाब ढूंढने में इंटरेस्ट होगा। और लर्निंग हमेशा, जिसको मैं कह रहा हूँ जी, दो चीजें, विलिंगनेस का क्या मतलब है? मेरा इंटरेस्ट है,
اور ریڈینس کا کیا مطلب ہے؟ یہ میرا سوال ہے، مجھے اس کا جواب ملنا چاہیے، یہ میری دلچسپی کی چیز ہے. ان دو چیزوں سے ہی بنتی ہیں دو دلچسپیاں. وہ جو جب میں دے رہا ہوتا ہوں تو میں ایک انٹرسٹ، یہ دیکھیے کتنی مزے کی بات ہے کہ یہ جو ہمارا ٹاپک ہوتا ہے، میرے خیال میں یہ جو ٹاپکس ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں. آپ کبھی غور کیجیے گا کہ ان سے ریلیٹڈ کوشچن کم ہوتے ہیں، جنرلی زندگی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. بالکل سمجھ میں آتی ہے یہ بات، بالکل سمجھ میں آتی ہے، بیکاز دیٹ از واٹ پیپل وانٹ ٹو sort of investigate, get answers for, and why should we have a problem with that? ان کے ایشوز کو، لرنر کے ایشوز کو لینا ہے آپ نے. ٹیچر کی سب سے بڑی خاص طور پہ ایوری ڈے لائف اگر ایشوز ہے تو ڈونٹ ٹرائی ٹو امپوز ایوری تھنگ. ہر چیز کے لیے ہر وقت آدمی تیار نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. صحیح. تو بس سر پھر ان کے ساتھ پیسفلی کو ایگزسٹ کرنا چاہیے. فار ایگزامپل جیسے بزرگ ہیں نا گھر میں، اب وہ نہیں اتنا زیادہ اپنے اس جگہ پہ کھڑے کہ وہ ہمارے ساتھ، یا شاید وہ ہم کہ وہ اپنے اتنے عرصے کے نظریات کو چینج کریں، یا اگر وہ کرتے بھی ہیں تو بس ایک پوائنٹ کے لیے کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس کو اپنا مستقل حصہ بنا لیتے ہیں. تو سر پھر پیسفلی کو ایگزسٹ کرنا چاہیے، یا یہ وہ ہے ایک انڈیفرنس ہے یا پھر سیلفشنس ہے؟ کیونکہ اگر نہیں آپ اس پیسفلی طرح کو کے ایگزسٹ نہیں، سوالات پیسفلی چھوڑتے کو ہیں، یا ایگزسٹ کرنا آپ نے جب جی سوری ہاں سوری کیونکہ سر اگر آپ اس طرح کے سوالات یا اس طرح کی چیزیں چھوڑتے ہیں تو وہ ان کے لیے ایک ان ایزینس کا باعث ہے. رائٹ. دیکھیے یہ ایک الگ ٹریننگ کا مسئلہ ہے. اگر ان کی تربیت یہ نہیں ہوئی بھی، خاص طور پر جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ کہ ہماری کچھ چیزوں میں تو یہ بالکل بھی ٹریننگ نہیں ہے کہ ہم کویسچن کو ریز کریں یا کویسچن کو انویسٹیگیٹ کریں. ہم بعض چیزوں میں بڑا سیف محسوس کرتے ہیں کویسچن نہ ہو، پیدا ہی نہ ہو. ٹھیک ہے جی. مثلاً ان میں سے ایک چیز ریلیجن ہے کہ ہم اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کے اوپر نہ تو غور کرنے کی ضرورت ہے، بس جو ہے نا اسی کو مانو اور اس پر چلو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. یہ پورا ایک پیراڈائم ہے لوگوں کا. اس لیے میں کوشش کرتا رہوں گا محبت سے، پیار سے سمجھانے کی، کبھی واقعات کے ذریعے سے، کبھی اصول بتانے کے ذریعے سے. لیکن میں دل کھول دوں گا کسی کا یا اس کی دلچسپی پیدا کر دوں گا، یہ میرے بس میں نہیں ہوتا جی. This is something which is completely dependent on the listener, the learner. And I have to model میں نے جس طرح کیا، مجھے لرننگ کو ماڈل کرنا چاہیے. میں عام طور پر اگر کبھی ٹیچر بنتا ہوں تو میں لرننگ کو ماڈل ہی نہیں کرتا. جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ایز اے ٹیچر آئی مسٹ ناٹ فورگیٹ دیٹ آئی ایم اسٹل اے رول ماڈل فار لرننگ. میں نے لوگوں کے یہاں پر سوال جواب دیتے ہوئے اگر یہ کبھی نہیں کہا ہے کہ مجھے نہیں پتا ہے تو میں نے ایک فراڈ کیا ہے. مجھے بہت ساری چیزیں نہیں پتا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی اگر کوئی ایسا سوال آئے کہ جو مجھے نہیں معلوم ہے تو مجھے یہ کہنا چاہیے کہ جی لیٹ می تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ آئی ڈونٹ تھنک دیر شوڈ بی اینی پرابلم ود دیٹ. لیکن کیا ہو رہا ہے کہ میں خود اپنے آپ کو ایک ٹیچر کی جگہ بٹھا لوں اور پھر میں یہ چاہوں کہ نہیں اب دوسرا میری بات سنے. میرا خیال ہے یہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کی نہیں ہوتی ہے، پروکلیوٹیز نہیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ اس کی طرف انکلائنڈ نہیں ہوتے ہیں. آپ ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. آپ اگر زیادہ اسٹریس کریں گے اپنی ٹیچنگ کو یا اپنے پوائنٹ کو یا اپنے ٹاپک کو تو اس سے آپ کے ریلیشن شپس بھی خراب ہو سکتے ہیں. تو بلڈ اپون یور ریلیشن شپ. دس شوڈ بی یور آئیڈیل نو میٹر واٹ. کتنا ٹائم ہے کسی کے پاس کتنا نہیں ہے، آپ کا کام، میرا کام بیسیکلی یہ ہے کہ میں اپنے ریلیشن شپ کو بہتر کروں اور ان ریلیشن شپ کو اتنا بہتر کروں کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ راستہ کھولے اور وہ اس میں انٹرسٹڈ ہو تو میرا انفلوئنس اس وقت اس کے اوپر قائم رہے. وہ میرے سے بات پوچھنے کے لیے آمادہ ہو، وہ مجھ تک آنا چاہے، میں اس وقت اس کو سمجھا پاؤں. اگر میں نے یہ قائم نہیں رکھا تو اصل میں جب خدا کی طرف سے ہدایت آئے گی تو راستے کہیں اور نکلیں گے، میرے تک نہیں پہنچیں گے. So try to invest in relationships. This is probably the most important thing that I can advise anybody. کہ آپ اصل میں کبھی بھی اپنے آئیڈیاز کی وجہ سے اپنے ریلیشن شپ کو خراب نہ ہونے دیں. That is the most important thing. جی سر بہت شکریہ. سر لائٹر نوٹ پہ یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ دعا کریں، تو وہ لوگ تو ہمارے لیے دعا کرتے ہوں گے کہ اللہ ان کو ہدایت دے.
राइट राइट बिल्कुल जी, अल्लाह ताला और उनकी दुआ कबूल हो जी हमेशा। बिल्कुल सर। शुक्रिया सर, थैंक यू एंड सो मच। आई टोटली एग्री। ये लाइटर नोट असल में तो लाइटर नोट है लेकिन नहीं है। जी सर। जी फाबिया साहिबा, आप अपना सवाल पूछ लीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। जी उस्ताद, ये आपने बताया माहौल की वजह से जब हम किसी ख़ास इमोशन में होते हैं, खौफ, गुस्सा या शक या कोई भी कैफ़ियत, तो जो 4 पॉइंट्स आपने बताए थे वो मुतासिर होते हैं। पहले 4 अ, और आपने बताया कि जो 5th वन है कॉन्शियस या जो ज़मीर है उसको आप जगाए रखें ताकि वो उससे गाइडलाइन मिलती रहे। मुझे एक चीज़ पूछनी है कि ये उस तब्दीली के अगर ज़ेर असर नहीं होता, तो जो लोग यानी ज़मीर उसके ज़ेर असर नहीं है उस माहौल के, तो जो लोग कंटेम्परेरी अप्रोच के साथ चलते हैं और चीज़ों या आने वाली चीज़ों के बारे में फ़ैसला उन्हीं को लेकर करते रहते हैं, तो उनके बारे में फिर हम ये क्या कहेंगे कि वो माहौल के ज़ेर असर है और पहली 4 चीज़ें उनकी मुतासिर हैं और वो 5th वन उनकी जग जागी हुई नहीं है। ये एक सवाल है मेरा और एक दूसरा भी है। ये जो इसको पहले क्लियर कर देंगी मुझे थोड़ा सा। आपने फरमाया कि जो जमीर है वो माहौल के जेर असर होता है, इसका क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। नहीं आपने बताया कि पहली 4 चीज़ें जो फ़हरिस्त में आपने गिनवाई थी इलेक्ट्रोकेमिकल एग्जिस्टेंस और सेल्फ मूविंग फीलिंग्स और थिंकिंग, ये 4 ये माहौल के ज़ेर असर होती हैं और ये तब्दील हो रही होती हैं, यानी एक साथ इंटरलिंक्ड हैं ये। एक में तब्दीली बाकियों को में भी तब्दीली का बायस बनती है। फिर आपने बताया कि आप कॉन्शियस को एक्टिव रखें, वहाँ से गाइडलाइन मिलती रहेगी। ये वो मैसेज था जो आप दे रहे थे, अगर मैं गलत नहीं समझी तो। जी, और सेल्फ कॉन्शियसनेस भी यही है जी। सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो भी यही है कि उसको एक्टिव रखेंगे तो वो कॉन्शियस रहेगी, वरना नहीं रहेगी। यानी अब मैं अपनी सोच के बारे में सोचता ही नहीं हूँ कभी, मैं अपने एक्शंस के बारे में सोचता ही नहीं हूँ कभी। ये मेरी ना सोचूं, लेकिन इसके नतीजे में मैं अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकता। ये जो चारों चीजें हैं ये मुझे वो बना रही हैं मेरी एग्जिस्टेंस ये वाली। ठीक है जी। नाउ द थिंग इज कि इसके ऊपर जो एक चीज एक अवेयरनेस पैदा कर दी है अल्लाह ताला ने मेरे लिए, जो शायद दूसरों में नहीं है, दूसरे जानदारों में, वो है माई बीइंग कॉन्शियस ऑफ माई ओन प्रोसेसेस। मैं इसके बारे में जानता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं इस वक्त जो सोच रहा हूँ उसके अंदर कितनी बदजनी, कितना हुस्न ज़न शामिल है, ये मैं अलग अलग कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो। मैं इसके बारे में अगर कॉन्शियस नहीं होता, मैं इसको प्रैक्टिस नहीं करता, मैं नहीं होऊंगा। ये दोनों चीजें जो है, मैं जमीर की आवाज पर लबैक कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ, मेरे लिए जमीर इंपॉर्टेंट है नहीं है, ये मुझे ये गुंजाइश दे दी है, इल्म दे दिया है, लेकिन ये गुंजाइश दे दी है कि मैं झूठ को गलत जानते हुए भी अडॉप्ट कर लूँ और सच को सच समझते हुए भी छोड़ दूँ। ये गुंजाइश दे दी है। पहली 4 चीजों में मेरे कंट्रोल बहुत कम है, इन 2 चीजों में मेरा कंट्रोल होगा तो पैदा होंगी ये, वरना ये है, ये पोटेंशियल है लेकिन पैदा नहीं होंगी। जी, उस्ताद जो कंटेम्परेरी अप्रोच के साथ चल रहे होते हैं, जैसे फ़र्ज़ किया अगर कोई कहे जैसे लोग इस अप्रोच के साथ चलें कि आजकल नेकी का ज़माना नहीं रहा और फिर वो इस तरह नेकी करना छोड़ दें कि उससे कुछ न कुछ बुरे नताइज हमें देखने पड़ जाते हैं। अब ये एक कंटेम्परेरी अप्रोच है जिसको लेकर लोग चल रहे हैं, तो यानी उन्हें अपने ज़मीर की आवाज़ नहीं सुनी, तो हम कंटेम्परेरी अप्रोच के साथ चलते चले जाने वाले लोगों के बारे में हम ये समझेंगे कि वो कॉन्शियस उन्होंने नहीं जगाया हुआ। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है ये ऐसा नहीं कि कॉन्शियस नहीं जगाई हुई, वो अब इसको वो बड़े मुख्तलिफ अल्फाज देते रहते हैं। लेट्स बी प्रैक्टिकल, हमें ज्यादा प्रैक्टिकल और बहुत आइडियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, और इस तरह की बातें आपको वो सुनने को बहुत मिलेंगी। ये बात कि एक आदमी ये कहता है कि आजकल नेकी का जमाना नहीं रहा, तो कोई आदमी ये इस वक्त मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा हूँ,
اور یہ انٹر ہو اور دھاڑ کر کے میرے منہ پہ تھپڑ مار دے اور پھر یہ کہ تم یہ کہتے ہو کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا تو میں نے تمہارے ساتھ برائی کر دی ہے، مطلب اس میں تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا. تو ایم آئی ولنگ ٹو پے دا پرائز فار اٹ؟ کیا مجھے اچھا لگے گا کوئی آدمی مجھے دھوکہ دے کے میرے یہاں پہ گن پوائنٹ پہ آئے اور پیسے نکال کے لے جائے؟ مطلب آئی شوڈ بی سیٹسفائڈ کیونکہ نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا. تو اگر میں یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوں تو پھر میں یہ بھگتنے کو بھی تیار ہوں. یہ ان سے پوچھنا چاہیے. یعنی نیکی کا زمانہ نہیں رہا تو اپنے ساتھ بھی اپلائی کر لیں. کسی سے شکایت نہیں کروں گا میں، کسی سے شکایت نہیں کروں گا اس لیے کہ نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا. ایک آدمی کو جو ملتا ہے وہ اس کو لے لینا چاہیے، چاہے وہ میری جیب سے لے لو. کیا اس کے لیے تیار ہے؟ یا وہ خود تیار ہے کنٹمپری آدمی سے؟ کیا وہ کنٹمپری ذہن کے ساتھ اس کے لیے تیار ہے؟ از ہی ولنگ ٹو ڈو دس؟ یہ سوال پوچھ لیں ان سے اس کے بعد، کیونکہ یہ دیکھیے یہ جی انسان کے ٹھیک پاس ہے جو استاد، میں سمجھ گنجائش ہے گئی. نا. ایک جی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کے پاس کیونکہ اس چیز کی گنجائش ہے نا کہ وہ اپنے ایکشن کو چاہے تو ڈیفینڈ کر سکتا ہے. تو یہ اصل میں ایک اس کا ڈیفینس ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے بغیر کسی کانشنس کو زندہ کیے ہوئے بغیر زندگی کی آواز کرے ہوئے بس گزارنا چاہتا ہوں، جدھر فائدہ ہوتا ہے ادھر دھوکہ دینے میں مجھے کوئی آر نہیں ہونی چاہیے، تو پھر وہ اس کو زمانہ ہی نہیں ہے آپ کے ہاتھ لے لے. تو پھر جس کی دوسرے کے ہاتھ لگتا ہے اس کو بھی دے دیں. لیٹس ٹرائی ٹو بی آنےسٹ ود دیٹ. دیکھیے اس پوری فلسفے کے اوپر صرف ایک کامنٹ ہے جو قرآن مجید نے کی ہے، ٹھیک ہے جی، ایک بالکل ایک جملے کا، کہ ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جو اپنے لیے تلواتے ہیں تو اور باٹ سے تلواتے ہیں اور دوسروں کے لیے تولتے ہیں تو اور باٹ سے تولتے ہیں. اب اس کو اپلائی کر لیں ساری کی ساری. اور یہ باٹ سے تول مثلا اپنے بچوں کے لیے اور چاہتے ہیں، دوسروں کے بچوں کے لیے اور چاہتے ہیں، اپنے لیے انصاف اور طرح سے دیکھتے ہیں، دوسرے کے لیے انصاف اور طرح سے دیکھتے ہیں. ہر چیز پہ اس کو اپلائی کر دیں. دس از کانشیسنیس، دس از کانشنس، دس از وہ جو گولڈن رول جسے کہا جاتا ہے نا، دا گولڈن رول از ڈو ان ٹو ادرز ایز یو وانٹ ادرز ٹو ڈو ان ٹو یو. جیسے دوسروں کو پسند کرتے وہ تمہارے ساتھ کریں ویسے ہی ان کے ساتھ کرو. ٹھیک ہے، نیکی کا زمانہ نہیں ہے تو چھوڑیں کرو. شکایتیں کس چیز کی؟ ٹھیک ہے جی استاد، ایک اور سوال ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو. آپ نے بتایا جی جی جو پلیز. assumptions ہوتی ہیں وہ کس طرح جنریٹ ہوتی ہیں، فیوچر ایسپریشن اور پاسٹ ایکسپیرینسز، یہ دو چیزیں کردار ادا کرتی ہیں. ایک رسک ٹیکر جو ہوتا ہے وہ فیوچر کو مائنڈ میں رکھ کر کوئی نہ کوئی اس کی ہوتی ہے، اسپائر کر رہا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، اور وہ ترجیح دے دیتا ہے کسی چیز کو. اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جو پاسٹ ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے کسی بھی سٹیپ لینے سے روک رہا ہوتا ہے. یعنی ہم دو مختلف شخصیات دیکھ رہے ہیں، ایک رسک ٹیکر ہے اور ایک بہت زیادہ محتاط ہے. ایک پاسٹ کو لے کے کھڑا ہے اور ایک فیوچر کو سامنے رکھ کے فیصلہ کر رہا ہے. لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ assumptions جنریٹ ہی اسی طرح ہو رہی ہیں. اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ دونوں ہی ایبسٹریکٹ کر رہے ہیں، یا صرف اس میں سے جو پاسٹ ایکسپیرینس والا ہے وہ بالکل ایسے ایبسٹریکشنز کے ساتھ کھڑا ہے؟ نہیں. آپ نے اپنے پاس دیکھیے، یہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ پاسٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، کچھ ایسا نہیں ہے. یہ بیلنسز ہیں. کچھ کے بیلنس میں یہ زیادہ ہے، رسک ٹیکنگ زیادہ ہے، کچھ کے بیلنس میں کنزرویٹو زیادہ ہے. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ یہ دونوں ہی ایسپیکٹس میں سے کوئی بھی کسی سے بھی ہم آزاد نہیں ہو سکتے. ہمارا ایک پاسٹ ایکسپیرینس ہے جس نے ہمارے اندر کچھ چیزیں ڈیولپ کی ہیں، ہماری کچھ assumptions ہیں، کچھ بلیفس ہیں، یہ سب کچھ لے کر ہم ادھر تک پہنچے ہیں. اور آگے ہم کچھ فیوچر اپنا چاہتے ہیں، اس کو ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں، کنٹینیوسلی ایڈجسٹ کر رہے ہیں. وہی بات جو ہم شروع میں کر رہے تھے نا کہ وہ انسرٹن ہے اور کئی دفعہ انسرٹنٹیز نمایاں ہو جاتی ہیں اینڈ دین وی ہیو ٹو ری ایڈجسٹ دیٹ. لیکن ہم ہر دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اٹس ان آور کنٹرول. کبھی بھی وہ کنٹرول میں نہیں ہوتا. زندگی کنٹرول میں نہیں ہے، فیوچر کے بارے میں کیا بات کریں گے. جو ایسپریشن ہیں وہ بھی ہر ایک میں موجود ہیں، جو پاسٹ ہے وہ بھی ہر ایک میں موجود ہے. ایک آدمی بڑے آرام سے اپنے پچھلے ماڈلز توڑ سکتا ہے، ایک آدمی کے لیے مشکل ہے توڑنا، اس پہ کام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا جی. لیکن یہ ایسا نہیں کہ کچھ لوگوں
some people are driven by the past and some people are driven by the future. نہیں it's a balance. مثال کے طور پر ایک آدمی رسک ٹیکر نہیں ہے, وہ اپنے دفتر جانے کے لیے رسک لیتا ہے, روز جب گاڑی میں نکلتا ہے تو اٹ از اے پاسبلٹی کہ وہ واپس نہ آ سکے واپس, تو رسک تو وہ بھی لے رہا ہے. ایک آدمی $1 ملین کا رسک لے لیتا ہے, ایک آدمی $10 کا رسک لے لیتا ہے. دیٹس کمپلیٹلی یہ ان کی رسک وہ والی بات ہے جو ابھی میرا خیال ہے شعیب صاحب نے پوچھی تھی, تو اس کے جواب میں نے آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی کس نے پوچھی تھی, یعنی ریشنل اور ایموشنل مائنڈ سیٹ, یہ بھی شاید حمزہ نہیں پوچھی. وہ ایک الگ چیز ہے. یعنی اس میں ایک ریشنل مائنڈ سیٹ کا آدمی جو ہے وہ زیادہ کنزرویٹو ڈیسیجن لے گا, اور جو ایموشنل مائنڈ سیٹ کا آدمی ہے, فیلنگ بیسڈ ڈیسیجن جو لینے والا ہے, وہ زیادہ تھرلنگ ڈیسیجن لے گا. وی وڈ لائک ٹو گیٹ دیٹ ایڈرینلن رش